बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातचीत और मैं हूं आपका होस्ट उबैदुर्रहमान शफीक। जैसे कि नाज़रीन किराम, आप बखूबी जानते हैं कि प्रोग्राम बातचीत में हमारी ये कोशिश होती है कि मुआशरे में बसने वाले हर एक इंसान को उसके ज़ाती किरदार से वाकिफ़ करवा सकें कि किस तरह वो मुआशरे की तरक्की में, मुआशरे की तामीर में अपना एक किरदार अदा कर सकता है। इसी सिलसिले की एक कड़ी और आज का हमारा प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हम 3 हार्डकोर टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सानिया न्यूजीलैंड, मस्जिद के सब्ज़ कालीन मासूमों के लहुओं से सुर्ख हो गए। एक बहुत ही अंदोनाक वाकया, एक बहुत ही दर्दनाक वाकया, एक ऐसा वाकया कि जिसको सुनने के बाद हर वो इंसान जो फितरत सलीम का मालिक है, जो क़ल्ब सलीम का मालिक है, उसका दिल खून के आंसुर होता है। इस मसले के ऊपर बात करेंगे। और मगरिब के अंदर जो इस्लामोफोबिया का बढ़ता हुआ रुझान है, जो इस्लाम मुखालिफ ना सिर्फ तहरीकें चल रही हैं, अब तो ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो बंदूक की नोक के ऊपर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। ये मगरिब ने कैसा बीज बोया था कि आज उसको काटना पड़ रहा है, और अगर बर वक्त अगर इसको रोका ना गया तो इसके मुस्तकबिल में मगरिब को क्या नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। ये वो नफरत का बीज था जो उन्होंने बोया है और आज उसको काट रहे हैं। हमारा आज का अगला टॉपिक वो है कि गुज़िश्ता हफ्ते पंजाब के अराकीन असम्बली की तरफ से एक बिल पेश किया गया जिसमें उन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, उनकी मराअत को बढ़ाया जाए। बिल मंजूर हो गया और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा एक खुसूसी ट्वीट आया जिसमें उन्होंने अफसोस का इजहार किया और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को इस बात का पाबंद बनाया कि वो इस बिल के ऊपर नज़रसानी करे। और आज की रिपोर्ट के मुताबिक उस बिल के अंदर नज़रसानी की गई है और मामूली सी छेड़छाड़ करके उस बिल को दोबारा से गवर्नर पंजाब के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि ये वो वक्त है जब पंजाब की हुकूमत ने तरक्याती बजट में 62% की कमी की है और दूसरी जानिब जो पंजाब के अराकीन हैं वो खुद ही माशाल्लाह बहुत ही करोड़ों के मालिक हैं, अरबपति लोग हैं, तो उनको तनख्वाहों में इजाफे की क्या ज़रूरत पड़ गई, इस हवाले से बात करेंगे। और हमारा आज का जो आखिरी टॉपिक है वो है मदारिस दीनिया के हवाले से। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है मदारिस के ख़िलाफ़ और कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़, उसमें बहुत से ऐसे मदारिस को भी हुकूमत ने अपनी तहवील में लिया है जिनका उस नेशनल एक्शन प्लान का उनके ऊपर उनका इतलाक़ ही नहीं होता। बहुत से ऐसे मदारिस हैं जिनको उन्होंने बंद किया है, जिनको बग़ैर किसी नोटिस के और बग़ैर किसी ज़ाब्ते और उसूल के बंद कर दिया गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे और ख़ुसूसी तौर पे हम मदारिस मुस्तक़बिल के ऊपर बात करेंगे कि मौजूदा दौर के अंदर जो हमें मॉडर्न चैलेंजेस हैं, मदारिस का रोल क्या होना चाहिए और मदारिस को अपने मुस्तक़बिल का लाए अमल क्या अपनाना चाहिए। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमें पाकिस्तान से कॉल पे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा साहब, जो कि एक मजहबी स्कॉलर हैं और एक मीडिया पर्सनैलिटी है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर उनके बयानात आप सुनते रहते हैं। और इसी तरह आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है पाकिस्तान से मोहतरम जनाब अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत नवाज़िश अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब, बहुत शुक्रिया। खुसूसी वक्त नाज़ फरमाया। अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब का मैं तारुफ करवाता चलूँ, ये एक इस्लामाबाद के अंदर इदारा है, उसके माशाल्लाह ये चेयरमैन हैं और उसके साथ साथ ये वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया के मरकज़ी तर्जुमान भी हैं और इस तरह एक अजीम मजहबी स्कॉलर है और इस तरह मीडिया की फील्ड के साथ भी इनका ताल्लुक़ है। मुख्तलिफ कॉलम्स वगैरह आप इनके पढ़ते रहते होंगे। जनाब मोहम्मदी साहब, सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, सानिया न्यूजीलैंड के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि मगरब के अंदर जो इस्लाम दुश्मनी का रुझान बढ़ रहा है, पहले एक ये नज़रिया पाया जाता था कि सिर्फ दहशत गर्दाना वाक़यात के अंदर मुसलमान ही मुलव्वस है, अब तो जो मसीही हैं और जो ईसाई हैं वो इसके अंदर मुलव्वस हो रहे हैं और बाकायदा मुसल्लहा कोशिश इसके ऊपर वो कर रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि ये जो रुझान बढ़ रहा है इसकी क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो न्यूजीलैंड में वाक़या हुआ ये पहला वाक़या नहीं, आपके इल्म में है कि यके बाद दीगरे कई वाक़यात हो चुके और ऐसे अफसोसनाक वाक़यात हुए कि जिनका इंसान तसव्वुर करता है तो रूह कांप उठती है। और अलमिया ये कि उन वाक़यात में मुलव्वस अनासर के बारे में बाद में ये कह दिया गया कि इनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, इनका फ़लाँ मसला है। तो एक तो ये जो अफसोसनाक तर्ज़ अमल देखने में आया उसने यहाँ तक नौबत पहुँचाई है, इस तरह के वाक़यात को बढ़ावा दिया है। अगर पहले कदम पर, पहले मरहले पर इसकी रोकथाम की कोशिश की जाती, ऐसे अनासर को निशान इबरत बनाया जाता, कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाता, तो आज यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। लेकिन जो तर्ज़ अमल था
حکومتوں کا، پالیسی سازوں کا، اختیارات جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، ان کا جو طرز عمل تھا، اس طرز عمل نے اس طرح کے واقعات کو بڑھاوا دینے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اور جو اس سے زیادہ خطرناک بات ہے، وہ خطرناک بات ہے ان کی میڈیا کمپین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے، اور خاص طور پر 9/11 کے بعد، جب پہلے 2 بلاک تھے سوویت یونین کا اور امریکہ کا، اس وقت تو وہ ایک دوسرے کے حریف بن کر وہ آپس میں کشمکش انہوں نے جاری رکھی، اور جب سوویت یونین کی شکست ہوئی، اس شکست و ریگ سے گزرا، تو اس کے بعد انہیں اپنا ایک دشمن چاہیے تھا، اور اس دشمن کے لیے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو اپنا ٹارگٹ بنایا، اپنا دشمن بنایا، اور بتدریج اپنے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات نقش کی کہ اسلام اور مسلمان ہمارے دشمن اور ہمارے حریف ہیں۔ اور یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے، یہ عشروں پر محیط محنت ہے، یہ صدیوں پر محیط محنت ہے۔ صدیوں میں تو یہ سلسلہ آہستہ آہستہ چلتا رہا، بہت ماضی بعید میں صلیبی جنگوں میں، دوسرے معاملات میں تو اگرچہ تلخی اور یہ پیک پہ تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس طرح اس میں شدت نہیں تھی۔ لیکن یہ جو ہمارے گزشتہ 3-4 عشرے گزرے، اس میں خاص طور پر یہ محنت کی گئی، اور 9/11 کے بعد بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا گیا کہ میڈیا کے ذریعے سے، اور جو ان کے پاس وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے ایک ایسی تصویر مسلمانوں کی پینٹ کی جائے کہ تاکہ ان کے بچے کا ہدف، ان کا نشانہ اور ان کا شکار وہ مسلمان ہوں، وہ اسلام ہو۔ اور یہ اس ساری محنت کا 9/11 کا آپ نے تذکرہ کیا، 9/11 کے بعد یہ جو میڈیا کمپین چلی، ظاہری بات ہے اب تو کسی سے بات یہ ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ 9/11 ایک سیاسی مقصد کے لیے اس کو خود وہاں پر اس کو رونما کیا گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ان کے مقاصد تھے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے، وہ انہوں نے حاصل کیے، پھر یہ بھی ایک باقاعدہ طور پہ میڈیا ٹرائل چلایا گیا مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں کو شدت پسند قرار دیا گیا تھا کہ اس بنیاد پر وہ جن خطوں کے اندر ان کو اپنی ضرورت تھی، ان خطوں کے اندر اپنے وہ اڈے بنا سکے، ان خطوں کے اندر وہ کارروائی کر سکے اور وہاں پر اپنا قبضہ جما سکے۔ تو سیاسی طور پہ انہوں نے ایک میڈیا ٹرائل کیا جس کے ذریعے سے انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی لوگوں کو کہ جو ہم اقدامات ان ممالک میں کر رہے ہیں وہ جائز اقدامات ہیں، کیونکہ وہ اکثر ممالک مسلمان تھے، تو مسلمان دہشت گرد ہے، اس لیے ہم ان ممالک کے اندر یہ واقعات جو ہے وہ ہم ان کو کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو رویہ وہاں پر ان کے لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے، کیا ان عالمی اسٹیبلشمنٹوں کا یہ باقاعدہ انٹینشلی ان کا یہ مقصد تھا کہ ہمارے اندر جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے مخالف ہو جائیں، یا وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ہم ان ممالک کے اندر اپنے مقاصد حاصل کر لیں اور یہاں پر وہ یہ چیزیں نہیں چاہتے تھے، اب وہ ان کو کاٹنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں جی، جب آپ آگ لگاتے ہیں تو آگ کی کوئی حدیں نہیں ہوتی، صحیح۔ جب سیلاب آتا ہے تو اس کے کوئی دائرہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے یہ جو کچھ کیا، یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، اس پر ہم اس مختصر سے نشست میں ظاہرہ کہ بات نہیں کر سکتے، سارے پہلوؤں کو ہم کور نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے جو آگ لگائی تھی، اس آگ نے ان کے اپنے دامن تک پہنچنا تھا، اور ان کا ہرگز یہ ارادہ نہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ملکوں میں کوئی پٹاخہ بھی پھٹے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ملکوں میں کوئی ایسی چیز ہو، یعنی وہ اب انہوں نے اپنے ملکوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی، اگرچہ وہ اس میں ناکام رہے۔ اور یہ جو نیوزی لینڈ کا واقعہ ہے، یہ تو ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور اس واقعے کے بعد اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ ایسے بہت سارے جنونی پیدا ہوں گے، ایسے بہت سارے لوگ حماقت کا ارتکاب کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب عشروں سے آپ نے پوری ایک نسل ایسی پروان چڑھا دی ہے کہ جس کو آپ نے پہلے دن سے ہی مسلسل اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف نفرت سے اور بغض سے اور عناد سے بھر دیا، تو اس نسل نے اب بڑے ہو کر وہی کرنا ہے جو کچھ آپ نے اس کو پڑھایا، جو سبق آپ نے اس کو سکھایا، اس نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہ ایک ایسی خطرناک صورتحال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں یا اسلامی ممالک سے بھی زیادہ ان کے لیے خطرناک ہے۔ ظاہر ہے کہ ری ایکشن ہوگا، مسلمانوں کی طرف سے ہوگا، پھر آپس میں کشمکش ہوگی، آپس میں معاشروں میں شکست و ریخت کا عمل ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے معاملات کے بعد بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جو منفی جذبات ہیں یہ صرف بڑوں کی حد تک نہیں ہے، یہ ہمیں بچوں میں بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک پچھلے دنوں ہمیں ایک واقعہ دیکھنے میں آیا کہ امریکہ کے ایک اسکول کے اندر ایک بچی تھی، اس نے ایک چھری کے ساتھ ایک شامی بچی کے اوپر باقاعدہ طور پہ وار کیا، اور صرف اس لیے وار کیا کہ وہ مسلمان ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ منفی جذبات ابھر رہے ہیں، تو اس کے اندر آگے مستقبل میں بنیادی طور پر تو خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہی کیا، انہوں نے بچپن سے لوگوں کو یہ پڑھایا، ان کو باور کروایا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ وہاں پر کالے اور گوروں کے درمیان لڑائیاں رہیں اور اس پہ کتنا خون بہا اور کتنے مسائل پیدا ہوئے، تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی ان کے مقاصد تھے اور انہوں نے حکومتوں اور اختیارات کا جھگڑا تھا۔ تو اسی طرح اب انہوں نے جتنا عرصہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف یہ ماحول بنایا، اس ماحول کے اثرات ہیں، اور وہ جو اثرات ہیں وہ اثرات انہیں بہرحال بھگتنے پڑیں گے۔ اور پھر دیکھیں کہ جن معاشروں میں زیادہ تنوع ہوتا ہے، مختلف قسم کی سوسائٹیز، مذاہب، علاقوں
کے لوگ رہتے ہیں وہاں تو زیادہ مسائل ہوتے ہیں. جیسے اب پاکستان ہے تو الحمدللہ یہاں پر ایک علاقے کے، ایک مذہب کے، ایک نسل کے لوگ ہیں، اور جو اقلیتیں ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ پاکستانی ہیں، ان کی بنیاد بھی یہی ہے. تو ہمارے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا جھگڑا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب مل جل کے رہتے ہیں. یا ہندو بھی، سکھ بھی، جو کرسچن ہیں وہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہیں. لیکن وہاں پر کیا ہے کہ وہاں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، مختلف مذاہب سے آئے ہوئے لوگ ہیں. تو اگر مذاہب کی بنیاد پر، اگر علاقوں کی بنیاد پر، اگر تہذیبوں کی بنیاد پر یہ کشمکش اور خانہ جنگی شروع ہوتی ہے تو ان کے تو ہر گلی اور ہر گھر میں، ان کے تو ہر دفتر میں، ان کی تو ہر ایک یعنی ان کے ہوٹلز کی لابیز میں اور مارکیٹوں اور بازاروں میں ہر جگہ جنگ چھڑے گی. تو یہ ایک ایسا خطرناک منظرنامہ بنے گا جس منظرنامے کا شاید وہ آج ادراک بھی نہیں کر سکتے ہوں گے. اس لیے اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک تو یہ جو دہشت گردی کو مذہب کے ساتھ نتھی کرنے کا طرز عمل ہے اس کو ختم کیا جائے. دہشت گردی یا تخریب کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی علاقہ نہیں ہوتا. ہاں اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ نظریات، افکار ہوتے ہیں، لیکن اس کو نتھی کر کے اور اس کی وجہ سے سارے کے سارے اس مذہب کو اور اس کے ماننے والوں کو الزام دینا یہ غلط بات ہے. جی، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ناظرین کرام، اس وقت ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے عظیم مذہبی اسکالر جناب پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ بجوہ صاحب نے. السلام علیکم بجوہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت نوازی بجوہ صاحب اپنا خصوصی وقت دینے کے لیے. بجوہ صاحب، یہ جو ثانیہ نیوزی لینڈ ہوا ہے، مسجد کے سبز قالین معصوموں کے لہوؤں سے سرخ ہو گئے. اس واقعے کے اوپر ہر ایک انسان جو فطرت اسلام کا مالک ہے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. تو مغرب کے اندر جو اسلاموفوبیا کی لہر بہت تیزی سے چل رہی ہے، یہ مغرب کو کس جانب لے کے جا سکتی ہے؟ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محترم عبید الرحمان بھائی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی عام انسان کا کوئی کام ہے. یہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی یہ ان کے اس مغربی استعمار کا ہی ایک ہتھ کنڈا ہے. میرا نہیں خیال ہماری بھی دوستوں سے، وہاں مختلف رہنے والے لوگوں سے ملاقات یا رابطہ رہتا ہے. اسلاموفوبیا کا جو خوف ہے، خود اسلاموفوبیا جس طرح سے انہوں نے اس کو، اس استطلاع کو اور اس کیفیت کو معروف کیا ہے، اس میں پبلک کا کوئی قصور نہیں ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے، ہمارے ایک دوست ہیں وہاں پہ نیوزی لینڈ میں رہتے، تو میں ان سے بات کر رہا تھا اسی حوالے سے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ لوگوں کے اندر اسلاموفوبیا کی کوئی کیفیت یعنی خوف پایا جاتا ہے اسلام کے حوالے سے. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسلام کے حوالے سے جو عوامی سطح پر کوئی خوف نہیں پایا جاتا، لیکن ان کا میڈیا، ان کے وہ ادارے، اور خاص طور پر جو یہودی ادارے ہیں، اور وہ لوگوں کے اندر یہ خوف پھیلانا چاہتے ہیں اور وہاں سے ایسے مذہبی جنونیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو مسلمانوں پر حملہ ور ہو جائیں یا ان ملکوں سے ان کو کسی طرح سے بے دخل کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی جی، اس کا سبب اصل یہ ہے کہ ساری دنیا پر وہ ہم سے لاؤ لشکر لے کر چڑھ دوڑے، اور ساری دنیا میں انہوں نے ہمیں آج جیسے ابھی شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ کسی بھی دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے جو مسلمانوں کے ہاں ہونے والی، خود جس کا شکار بھی زیادہ تر مسلمان ہی ہوئے، ان میں ہونے والی جو دہشت گردی کے واقعات ہیں یا جو جنونیت کے واقعات ہیں، ان کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا. اور اصل ایجنڈا یہی تھا کہ کسی طرح سے مذہب اسلام کو، کیونکہ اس چیز کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، روک نہیں پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو وعدہ فرمایا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اس دین نے غالب آنا ہے. جہاں دلیل کی بات ہوگی، جہاں مذاکرات کی بات ہوگی، جہاں مقارنے کی بات ہوگی، جہاں مباحثے کی بات ہوگی، لاجک سے بات کی جائے گی، تو اسلام پوری دنیا کے تمام ادیان سے بہترین اور پہلے نمبر پہ نظر آئے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور اس میں کوئی تحریف اور کوئی تبدیلی جو ہے آج تک ممکن نہیں ہو سکی. تو جو بھی شخص غیر جانبداری سے، صاف ذہن سے اور تعصب سے پاک اینک سے اسلام کی تعلیمات کو دیکھے گا، مسلمانوں کو نہیں، اسلام کو دیکھے گا، تو وہ خود بخود اسلام سے متاثر بھی ہوگا. اور اسلام باجوہ صاحب، اس طرح کے واقعات سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا مقدمہ کمزور نہیں ہو رہا؟ اس طرح کے واقعات کے بعد اب لوگوں کے سامنے تصویر کا دوسرا رخ بھی آ رہا ہے کہ دہشت گردی صرف مسلمانوں کے ساتھ موسوم نہیں ہے، عیسائی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی دہشت گردی کرتی ہیں، اور اب تو باقاعدہ انہوں نے مسلح جدوجہد شروع کر دی ہے. تو یہ تو ان کے مخالف نہیں جا رہی چیز؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات جو وہ اسلام کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے تھے، مذہبی دہشت گردی بنا کے،
وہ بات ان کا نظریہ خود ان کے ہی اندر پلنے والی اس جنونیت نے اس کو دفن کر دیا ہے. اور اسلام کو یہ یقیناً ایک قابل مذمت واقعہ ہے, یہ یقیناً انتہائی افسوس کا مقام ہے اور بہت تکلیف دہ بات ہے جس طرح کا اس نے رویہ اختیار کیا. اور آج اسے کچھ لوگ جو ہیں وہ معصوم قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی اسے ذہنی مریض قرار دے رہا ہے, لیکن آپ نے اس گن پہ اور ان گن سے جو لکھے ہوئے مختلف نام اور مختلف واقعات میں ملوث لوگ ہیں ان کو ہیرو بنا کر وہ جس طرح سے اس نے لکھا. ایک بجوا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ناظرین اکرام, یہاں پر کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے باجوہ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. انشاءاللہ جیسے دوبارہ رابطہ ہوتا ہے تو ہم ان سے اپنی گفتگو کو دوبارہ جاری کریں گے. لیے چلتے ہیں اپنی گفتگو کا سلسلہ اپنے اسٹوڈیو کا جناب عبدالقدوس محمدی صاحب کی طرف. محمدی صاحب, باجوہ صاحب کی گفتگو کو آپ نے سماعت فرمائی, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کیا یہ ایک عام بندے کا دہشت گردانہ واقعہ ہے یا یہ کوئی خاص سوچی سمجھی کوئی پالیسی یا خاص سوچی سمجھی کوئی منصوبہ بندی تھی؟ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ بندہ نیوزی لینڈ کے اندر اتنے ہیوی ہتھیار لے کے, اور پھر اس کی گاڑی کی جب آپ تصاویر دیکھتے ہیں اس کے اندر باقاعدہ طور پر پیٹرول بم موجود تھے, تو اتنا ہیوی اسلحہ لے کے آنا اور پھر اتنی کاروائی کرنا اور شہر میں کھلے عام گھومتے پھرتا. اس نے باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی جو اس نے لائیو کی. تو یہ کوئی سوچی سمجھی کوئی ان کی تنظیم کا کوئی منصوبہ ہے یا پالیسی ہے یا ایک عام بندے کا ذہنی خرابی ہے؟ نہیں, عام بندے کا تو یہ کام ہو نہیں سکتا, اور ایسے کوئی انفرادی آدمی, اور وہ بھی ایسے ممالک میں وہاں کے ہمیں بھی جانے کا موقع ملتا ہے, وہاں کا جو کلچر ہے, وہاں کا جو ماحول ہے, وہ اس چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے وہاں پر. اس کے باوجود اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لمبی کہانی ہے, اس کے پیچھے پوری منصوبہ بندی ہے, اور یہ ایک بندہ نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک نیٹ ورک ہے. اور اس طرح کے معاملات کی تحقیق ہونی چاہیے, چھان بین ہونی چاہیے. اور یہ چھان بین یہ نہیں کہ ہم آج پوری دنیا اسلام دکھی ہے اور مسلمانوں کے حق میں, ظاہر ہے کہ ہمیں تو ہمارے حق میں تو ہے ہی, ہمیں تو ہمارا مطالبہ تو ہے ہی ہے, لیکن انسانیت اور خود ان کے ممالک کے حق میں ہے کہ وہ اس کی تحقیق کریں, وہ اس کی جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں تک جائیں تاکہ آئندہ کے لیے اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے. اب آپ دیکھیں کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس نے پہلے سوشل میڈیا پہ ڈالا کہ میں یوں کروں گا, تو وہاں کے اداروں کی نااہلی کی انتہا ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اس وقت دوبارہ سے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر باجوہ صاحب نے. باجوہ صاحب, میرا ایک اسپیسیفک سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی میں عبدالقدوس محمدی صاحب سے بھی اسی حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یا کسی ایک عام بندے کی ذہنی خرابیاں یا اس کی عام ایک خاص آدمی کی خصوصی انٹینشن ہے, یا اس کے پیچھے آپ کو کوئی کسی جماعت کی یا کوئی پالیسی نظر آتی ہے, باقاعدہ ایک حکمت عملی اور منصوبہ بندی نظر آتی ہے کہ نیوزی لینڈ جیسے ملک کے اندر وہ اس طرح ہیوی اسلحہ لے کے دندراتا پھر رہا ہے کھلے شہر کے اندر اور پھر لوگوں کو نشانہ بناتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی ایک آدمی کی کارستانی ہے, یہ ایک کوئی کاروائی ہے یا ایک جنونی آدمی کی کاروائی ہے. یہ یقیناً اس کے مقاصد ہیں اور وہ مسلمانوں کے اندر اس اضطرار کو, اس بے چینی کو بڑھانا چاہتے ہیں. اور اب ظاہر ہے کہ ایک نیوزی لینڈ جیسا ملک جس کے بارے میں تصور یہ تھا کہ وہ تمام یورپ سے بھی زیادہ سیف اور زیادہ بہتر ملک ہے, جہاں پہ بے شمار ہمارے ملک کے بھی لوگ اور دیگر مسلمان ممالک کے لوگ بھی آسانی سے آتے جاتے ہیں. مختلف خاص طور پہ جو اسٹڈی ویزا ہے بہت زیادہ وہاں کا اپلائی کیا جاتا ہے, آسٹریلیا کا اور یہاں کا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک آدمی کی کاروائی ہے, بالکل بھی. یہ پیچھے بہت وہ زائنسٹ ادارے ہیں, وہ صہیونی ادارے ہیں جن کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی مسلمان امن سے سکون سے اپنی دعوت کا کام کر رہا ہے یا اس کو وہاں پہ زیادہ پذیرائی مل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ زیادہ مجھ سے باخبر ہیں, جن ممالک میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, نیوزی لینڈ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ ان 10 ممالک میں شامل ہے جس میں جو یورپ کے اندر ہیں جن میں بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب ان کو تکلیف کیا ہے, ان کا مسئلہ کیا, مسلمان جو وہاں رہتے ہیں ان کا کسی جہادی کسی تنظیم سے اور کسی ایسے, یقیناً ممالک کا رابطہ تو ہے, ان ممالک سے رہتے ہیں جہاں وہ مختلف قسم کی تنظیمیں موجود ہیں, لیکن نیوزی لینڈ کے اندر رہنے والے لوگ عمومی طور پر وہاں کے رہنے والے بھی اور پھر یہاں سے جانے والے لوگ بھی پرامن ہیں. تو ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, کوئی ایسی جہادی تنظیم نیوزی لینڈ میں نہیں کام کر رہی جس کے رد عمل میں کوئی شخص کھڑا ہو جائے. تو یقیناً یہ ایک پورا ایک پلاننگ ہے, ایک منصوبہ ہے, اور اس منصوبے کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ مسلمانوں کی دعوت کو روکنا ہے. کیونکہ مکالمہ سے, بات چیت سے, مذاکرات سے, یا وہ جو ہمیں انہوں نے دھوکہ دیا تھا کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کرتے ہیں, اس ڈائلاگ سے انہوں نے دیکھا کہ ہم نے وہ نتائج حاصل نہیں کیے اور وہ نہ حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ جس طرح سے وہ تمام مذاہب کو ایٹ پار لا کر
سب کو صحیح قرار دینے کی کوشش میں ہیں وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو دین جو مذاہب باطل ہیں جن میں تبدیلی آ چکی اور جن میں تحریف ہو چکی بذات خود، اس میں جو دیگر سابقہ جو مذاہب ہیں وہ سب اس سے متاثر ہیں، اسلام ان سب کا ٹارگٹ ہے، تو اسلام کو پھیلنے سے کیسے روکیں یہ ہے اصل مسئلہ. یعنی کہ وہاں کے جو علاقائی لوگ ہیں، جو عمومی لوگ ہیں، ان کو ہراساں کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، اور جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کو مسلمان ہونے سے ڈرانے کے لیے، اور جو مسلمان موجود ہیں ان کو واپس اپنے ملکوں میں بھیجنے کے لیے، یا یہ اس کے پیچھے مقاصد ہو سکتے ہیں ان کے؟ جی بالکل، مقاصد تو ایسے ہی ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ آپ نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد بھی ان کا ایجنڈا یہی تھا اصل میں کہ اسلام کو روکا جائے، کیونکہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور خود ان کے ادارے جو، اور اگر باجوہ صاحب ان کا یہ مقصد تھا تو میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ ان کو بہت منہ کی کھانی پڑی ہے، کیونکہ جمعے کے بعد اسی دن جب عصر کی نماز ہوئی تو وہاں پر اس قدر رش تھا، لوگوں نے باہر مسجد بھر گئی، باہر سڑکوں پہ کھڑے ہو کے باقاعدہ طور پہ اسی مسجد میں عصر کی نماز پڑھی. تو وہ جو ہراساں کرنے آئے تھے میرے خیال سے وہ تو مسلمانوں کے اندر زیادہ جوش و جذبہ وہاں پہ پیدا ہو گیا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے وہاں پہ کوئی اختلافات ہوں تو وہ سب اپنے اختلافات کو بھول کے سب اکٹھے اور متحد ہو گئے. یہ ان کو خبر نہیں نا کہ یہ اسلام کی فطرت میں، قدرت میں لچک بھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے آپ، جتنا زیادہ. یہ رد عمل ہے، یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں آپ رد عمل زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے، آپ کا عمل جو ہے کسی جگہ پہ آپ اس کو چھیڑتے ہیں تو اس کا رد عمل بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ نے ان سوئے ہوئے لوگوں کو بھی جگا دیا، یہ ان کا خیال تھا، یہ ان کی پلاننگ ہے کہ کسی طرح سے اسلام، مسلمانوں کو اسلام سے اور دور کیا جائے. وہ نہیں ہو سکا اب تک کی ساری کوششوں سے. کسی طرح سے نئے مسلم ہونے والوں کو خوف دلایا جائے کہ اسلاموفوبیا کا ایک سٹنٹ چھوڑا جائے، وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ جو بھی اسلام کے قریب آتا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. مسلمانوں کو دیکھے گا تو ہو سکتا ہے مسلمان نہ ہو، لیکن خاص طور پہ ان یورپی ممالک میں رہنے والے مسلمان یہاں عام مسلمان ملکوں سے رہنے والے مسلمانوں سے کہیں بہتر دکھائی دیتے ہیں. تو یہ کوشش تو ان کی یہی تھی کہ اسلام کا راستہ روکیں، لیکن اس کا الٹا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس رد عمل میں زیادہ جرأت کے ساتھ اور زیادہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اور دوسری بات میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، ظالم قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بالآخر اسلام کی گود میں ڈالا ہے. ان ظالم قوموں کو بالکل تبدیل کر کے، آپ کو یاد ہے کہ ہلاکو خان ایک دفعہ ایک وقت آیا کہ وہ پورے مسلم دنیا کو تاراج کرنے کے لیے نکلا، اور خود اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کی شمع جلا دی. اور بالکل یہی ہوگا جو آج یورپ میں ہو رہا ہے. یہ جتنا زیادہ رد عمل دکھائیں گے اتنا زیادہ تنزل کی طرف جائیں گے، اور ان کی ساری تحریکات اور سارے جتنے ہیوی فنڈڈز ہیں اور جتنا بھی وہ کوشش محنت کرتے ہیں، میڈیا کے ذریعے ٹرائل کرتے ہیں، پوری دنیا میں خوف پھیلاتے ہیں، اسلام کو روکنا چاہتے ہیں، یہ رکے گا نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ دین غالب آ کے رہے گا، چاہے مجرموں کو ناپسند ہو، چاہے مشرکوں کو ناپسند ہو. یہ اللہ کی گواہی ہے کہ اس دین نے غالب آنا ہے. یہ دین کا غلبہ جہاں سے مسلمانوں پر جنگیں مسلط ہو رہی ہیں، آپ دیکھیے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ اس نے ان گھروں میں، ان ملکوں میں دین کو پہنچا دیا، اور وہاں دین اپنے پورے قدموں کے ساتھ کھڑا ہو گیا جو ہم پر ہمارے ملکوں میں آ کے حملہ ور ہوتے تھے. تو آج ان کی کوشش یہ ہے کسی طرح سے ان کو یہاں پرامن ماحول جو ان کو فراہم کیا گیا ہے ان کو روکا جائے. اب ظاہر ہے اس رد عمل میں ادارے بھی کچھ روک ٹوک کریں گے، کچھ وہاں کے رہنے والے بھی تھوڑا سا خوف تو محسوس کریں گے، اندر جو لوگ اس اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں ان کو بھی کچھ رکاوٹ تو محسوس ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتا ہے. اس تکلیف دہ واقعے سے یقیناً بہت دل دکھے ہیں، لیکن جو لوگ مسجد میں فوت ہوئے، مسجد میں شہید کیے گئے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے اعلیٰ مقام پر چلے گئے جنہوں نے مسجد کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جو ہے اہل اسلام کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ پورے دنیا میں اہل اسلام کی نصرت فرمائے. بہت شکریہ باجوہ صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اچھا محمدی صاحب، ابھی میں اس مسئلے کو ذرا ایک دوسری نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ جو حملہ ہوا اس کے پیچھے اگر ہم کچھ تانے بانے ہیں وہ کسی اور طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے اوپر آپ کی رائے لینا چاہوں گا. سانے نیوزی لینڈ کے اندر جو بندہ ہے جس کا نام بریٹین ٹیرنٹ کے نام سے اس کا نام ہے، اور یہ اس کی عمر تقریباً 28 سال ہے. یہ نیوزی لینڈ کا باشندہ نہیں تھا، آسٹریلیا سے باقاعدہ طور پر یہ آیا تھا. اچھا، اس سے پہلے یہ انسان مسلم مخالف ایک انتہا پسند مسیحی گروہ ہے، اس کا باقاعدہ طور پہ یہ حصہ رہ چکا ہے. اور اس نے ناروے کے اندر جو پہلے دہشت گردانہ واقعہ ہوا تھا جس میں اس انسان نے 80 مسلمانوں کو شہید کیا تھا، اس نے اس سے متاثر ہو کے، بقول اس کے، اس نے ان سے متاثر ہو کے یہ کام کیا ہے.
پھر اس نے سوشل میڈیا پہ باقاعدہ طور پہ اس پورے واقعے کو اس نے باقاعدہ لائیو کیا ہے، اور لائیو کرنے کے بعد اس سے پہلے اس نے 87 صفحات کے اوپر ایک اپنا پورا منشور پوسٹ کیا ہے، اور یہ ایک پوری سوچی سمجھی اسکیم، اور اس کے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس واقعے کے بعد کے جو چیزیں ہیں، اس کے اندر جو اس نے اسلحہ استعمال کیا ہے، وہ اس اسلحے کے اوپر باقاعدہ طور پہ اس نے مسلمان اور عیسائی ریاستوں کے درمیان جو ہونے والی جنگیں ہیں اس کے اس نے باقاعدہ طور پہ نام لکھے ہیں، اور ان میں زیادہ تر جنگیں وہ تھیں جن میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی بندوق کے اندر جو مارکا بلات الشہداء ہے، باقاعدہ طور پہ اس نے اس کا نام لکھا 21732 کے نام سے، مارکا بلات الشہداء، جو 10 اکتوبر کو جنگ ہوئی تھی فرانس اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی، خلافت بنو امیہ کے درمیان ہوئی تھی، اور اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ اچھا، یہ پوری اس نے اپنی جو بندوق ہے وہ بھری ہوئی تھی، جس میں یہ واضح طور پہ بندوق سے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا ایک عیسائی بندہ ہے، اور یہ ایک اسلام مخالف اقدام کرنے چاہ رہا ہے۔ پھر باقاعدہ طور پہ اس کی تصویریں اس نے کھینچی، اور وہ تصویریں وائرل کی گئی۔ اچھا، یہ پورا ایک سینیریو ہے، یہ پورا ایک تانا بانا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے۔ آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن ہونے جا رہا ہے، افغانستان کے اندر یہ جو ایک جنگ چلتی آئی ہے مسلمانوں کے خلاف، اور میں تو اس کا خیر ایک صلیبی جنگ ہی کہوں گا، جو صلیبی جنگ چلتی آئی ہے وہ اپنے اختتام کو جا رہی ہے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ، اس کی پوری اسٹیبلشمنٹ چلتی ہی جنگوں کے اوپر ہے، وہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے کے اوپر جنگ کو مسلط رکھتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طریقے کے ذریعے سے وہ کسی دنیا کے اور خطے میں جنگ کا جو ہے وہ جنگ کو شروع کرنا چاہتے ہیں، جنگ کا دبل بجانا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں، بنیادی طور پر تو اس پورے عرصے میں، خاص طور پر 9/11 کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنے مسلمان اور اسٹرانگ مسلمان ممالک تھے وہ سارے ہی ہدف بنے، اور اب جو افغانستان میں جنگ کی بساط لپیٹنے کی امید پیدا ہوئی تھی وہ اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے وہ دھندلاتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر افغانستان سے امریکہ کا اور اتحادی فوجوں کا انخلا ہوگا تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا خون نہیں بہے گا، یا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپس میں جنگ اور کشمکش نہیں ہوگی۔ تو یہ دراصل آپ دیکھیں کہ جس وقت افغانستان پر حملہ آور ہوئے تھے امریکنز، اس وقت امریکی صدر کی زبان سے صلیبی جنگوں کا لفظ خود نکلا، کیوں؟ اسے کہ جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی ظاہر آتا ہے۔ تو ان کی جو منصوبہ بندی ہے، یا جس انداز سے ماحول بنایا گیا، یا جس انداز سے اس چیز کو پروموٹ کیا گیا، اور جو بیج بوئے گئے، وہ سارے بیج یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کسی ایک جنونی کا انفرادی فعل نہیں ہے، بلکہ ایک پورا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اور یہ اس منصوبے کی کڑیاں ہیں۔ اگر ناروے میں یہ واقعہ ہوا اور آج نیوزی لینڈ میں ہو گیا، تو اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے مختلف خطے، ان خطوں میں ہونے والے یہ واقعات بتاتے ہیں کہ یہ ایک پوری لڑی ہے، یہ ایک پوری چین ہے، اور یہ جو چین ہے یہ اس کا آخری واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو واقعات ہو چکے، ان واقعات کے بعد ہمارے سامنے کوئی نہیں آیا کہ فلاں واقعے میں جو آدمی ملوث تھا اس کو کیا سزا دی گئی، وہ کس انجام سے دوچار ہوا، اور آج یہ جو ایک اور واقعہ ہو گیا، تو اس کے بعد بھی کوئی کسی بات کی گارنٹی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی فکر مندی کا تقاضا کرتی ہے، اور اس پر سنجیدگی کے ساتھ صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا انسانیت کو سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کو کس رخ پر لے جا رہے ہیں اور کس قسم کے حالات سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں ایک آخری سوال اس ٹاپک کے حوالے سے، کہ آپ مسلم امہ کو، مسلم ممالک کو، اور مسلمان لوگوں کو، اور خاص طور پاکستانی لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کا اس حوالے سے لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، مسلمانوں کا اور پاکستانی جو مسلمان، خاص طور پر جو دوسرے ممالک میں آباد مسلمان ہیں، ان کا طرز عمل سب سے پہلے تو رجوع اللہ اور دین کی طرف ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جب تک آپ ایک پریکٹیکل مسلمان نہیں بنتے اس وقت تک آپ کی آخرت تو ہے ہی خطرے میں، آپ کی دنیا بھی خطرے میں۔ تو آپ ایک پریکٹیکل مسلمان بنیں، اور جو اسلام کی صحیح تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو آپ پیش نظر رکھیں، اور اسلام کی صحیح تعلیمات انتقام والی تعلیمات نہیں ہیں، یعنی اسلام نے ہمیں جو آفاقی جو اصول دیے، جو دستور دیے، وہ نفرت والے نہیں ہیں، وہ بغض والے نہیں ہیں۔ اس میں جہاد کا ایک کنسیپٹ ہے، اور اس کی باقاعدہ ہدایات موجود ہیں، اس کی باقاعدہ باریکیاں موجود ہیں، اس کے باقاعدہ آداب موجود ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو دینی احکامات ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے، اور ان کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے پیش نظر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مسلمان نے اپنے آپ کو ایک پریکٹیکل مسلمان بنانا ہے۔ اور جب وہ پریکٹیکل مسلمان بنے گا تو اس کی زندگی بھی دعوت، اس کی موت بھی شہادت۔ پھر اس کے بعد جو اس کی زندگی اور موت ہے وہ دونوں کی دونوں انسانیت کے لیے اور اس دنیا کے لیے خیر کا باعث بنیں گی۔
گی. تو اس لیے یک نکاتی ایجنڈا ہے اور وہ ایجنڈا ہے پریکٹیکل مسلمان ہونا, رجوع اللہ اور دین کی طرف آنا. یہ ہر ایک کو یہ کرنا پڑے گا. کوئی اپنے گھر میں بیٹھا تو اسے یہ کرنا پڑے گا, کوئی کسی دوسرے ملک میں بیٹھا اسے کرنا پڑے گا, کوئی مسجد میں اسے کرنا پڑے گا, کوئی تجارت میں ہے اسے کرنا پڑے گا. جو بھی جہاں پر ہے اسے پریکٹیکل مسلمان بن کر اب دکھانا ہوگا. جی ناظرین کرام, جیسے کہ عبدالقدوس محمدی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ایک پریکٹیکل مسلمان بننا ہوگا, اور ان پریکٹیکل مسلمانوں کی دعوت کی ترویج کے لیے کہ کس طرح آپ ایک اچھے پریکٹیکل مسلم بن سکتے ہیں اور کس طرح آپ ایک اسلام کے داعی بن سکتے ہیں, اس میں ایک بہت بڑا رول اور کردار ہمارے مدارس کا ہے. لیکن حکومت کا جو رویہ ہمیں نظر آ رہا ہے مدارس کے ساتھ وہ بہت ہی خطرناک ہے, اور حکومت کو اس حوالے سے کچھ اہم اقدامات کرنے ہوں گے. گو کہ تحریک انصاف نے اپنے منشور کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ ہم اہل مدارس کو باقاعدہ طور پر ان کے حقوق دلوائیں گے. ہم یہ جو دوہرا سسٹم چل رہا ہے, دوہرا نصاب تعلیم چل رہا ہے ملک کے اندر, ہم اس کو ختم کریں گے. ہم اہل مدارس کو اور مدارس کے طلباء کو باقاعدہ طور پر ان کے حقوق دیں گے, ان کو ہم سرکاری حوالے سے ریکگنائز کریں گے. مدارس کے طلباء کو بھی ہم جو ان کی جس فیلڈ کے اندر ان کا استعمال ہونا چاہیے ہم حکومتی حوالے سے اور مین سٹریم کریں گے. لیکن جو اقدامات نظر آ رہے ہیں وہ بہت ہمیں خطرناک قسم کے اقدامات نظر آ رہے ہیں. تو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ٹاپک اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اور بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ عبدالقدوس محمدی صاحب موجود ہیں اور یہ جو وفاق المدارس ہے اس کے ترجمان بھی ہیں, تو جو صحیح اندر کی جو صورتحال ہے اسے ہمیں وہ بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم آنا چاہتے ہیں اور پھر ہم مدارس والے ٹاپک کی طرف آئیں گے. پنجاب اسمبلی میں اراکین اسمبلی کی مراعات اور تنخواہ میں اضافے کا بل منظور ہو گیا ہے. اگرچہ قدوسی صاحب آپ کا, محمدی صاحب آپ کا کوئی اتنا سیاسی حوالے سے ذوق نہیں, لیکن ہم ایک بحث ہے اس کو ہم اس کے اندر لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں باقاعدہ طور پہ یہ بل منظور ہوا کہ ہمیں ہماری مراعات کے اندر اضافہ کیا جائے. ایک طرف تحریک انصاف کی حکومت جب وہ الیکشن کے اندر آئی, جب ان کی باقاعدہ طور پہ جو پوری کمپین تھی وہ سادگی کے اوپر تھی. عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم ریاست مدینہ کا ماڈل فالو کریں گے, ہم کوئی وی آئی پی پروٹوکولز نہیں لیں گے, ہم سادگی کے اوپر جائیں گے. پھر اس کے بعد ان کے ہر ایک ایک عمل کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا کہ ہر ایک ایک عمل, ہر ایک ایک گزرنے والا دن جو ہے وہ ان کے دعووں سے مخالف نظر آ رہا ہے, عمومی دعووں کے حوالے سے. اور اب اس کے بعد پہلے ان سے چیزیں نہیں سنبھالی جاتی تھی اور اب ایک اور انہوں نے جسے کہتے ہیں کٹا کھول دیا, اور وہ پنجاب اسمبلی کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں جن کو وہ اپنے وسیم اکرم کہتے ہیں, ایک اپنا بہت اچھا وہ کھلاڑی کہتے ہیں, انہوں نے اپنی مراد کے اندر لکھ دیا کہ ان کو تا حیات کے لیے ایک گھر دیا جائے, تا حیات ان کو میڈیکل انشورنس دی جائے, تا حیات ان کو مراد دی جائے. پھر اس کے بعد جو اراکین اسمبلی ہیں, ویسے اگر آپ جا کے دیکھیں اراکین اسمبلی وہ لاکھ پتی کروڑ پتی انسان ہے, ان کو تو چاہیے کہ وہ فری خدمت کریں ملک کے لیے, لیکن وہ اس بات کے اوپر آ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ ہماری تنخواہ بڑھائی جائے. تو یہ جو پورا ایک سینیریو ہے, یہ پورا ایک مسئلہ ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, عمران خان صاحب نے لوگوں کی توقعات کو جس لیول تک پہنچایا تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ کی. پھر انہوں نے جو دعوے کیے, جس انداز سے وہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر اور ہر جگہ پر انہوں نے جو زبان استعمال کی, اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس کا کچھ لحاظ کرتے. انہوں نے کہا کہ جی دو نہیں ایک پاکستان, کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی, اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی, اس میں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ یہ وی آئی پی کلچر ہے, یہ فلاں ہے. لیکن عملی طور پر ہمیں ہر جگہ اس کے برعکس نظر آتا ہے. تو ایسا نظر آتا ہے جیسے آپ نے مدارس کی بات کی, مدارس میں بھی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں. اور یہ جو پنجاب کا معاملہ ہے, آپ دیکھیں کہ اس سے پہلی جو حکومت رہی تو پنجاب میں بہت سارے ترقیاتی کام ہوئے, بے شمار چیزیں ہوئیں. لیکن موجودہ جو اس بات پر ابھی تک بحث چل رہی ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہی ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے ایسا لگا کہ جیسے پنجاب ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں. اور یہ جو لوگوں کی طرف سے بار بار بات کی جاتی تھی کہ ایک ایسے سادہ مزاج آدمی کو لا کر تب بٹھا دیا گیا کہ تاکہ ہر ایک اپنی منمانی کر سکے. تو اگر اس ساری صورتحال میں ایک بڑی مضحکہ خیز صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے ایکشن لیا. یہ کیا بات ہے کہ آپ اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی سوچ کیا ہے, ان کا ویژن کیا ہے, آپ اس کا الٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے نوٹس آتا ہے اور پھر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت اس میں ترمیم کر کے پھر سے گورنر کے سامنے رکھ دیا. تو یہ سارا نورا کشتی لگتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پہلے سے پری پلان تھا کہ جی ہم یوں کریں گے, آپ یوں کر دینا, پھر ہم اس میں یہ ترمیم کریں گے تو آپ کی بلے بلے بھی ہو جائے گی, ہماری تنخواہ بھی بڑھ جائے گی. تو یہ ایک ایسی یعنی افسوسناک قسم کی گیم ہے, افسوسناک قسم کا انہوں نے یہ منظر نامہ بنایا کہ جس کی وجہ سے ہمیں افسوس کے علاوہ اور کچھ
نہیں کیا جا سکتا. اور سچی بات بل آیا, بل کے بعد عمران خان صاحب نے ایک وہ عجیب قسم کا ٹویٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے بہت افسوس ہوا ہے اس طرح کے چیزوں کے اوپر عمل نہیں کیا. وزیر اعظم کا کام یہ ہے کہ وہ ٹویٹ کر کے افسوس کا اظہار کرے. افسوس تو وزیر اعظم تو نہیں کرتا, تو ہمارے جیسے عام آدمی وہ کرے گا جس کو جو ہے وہ تبدیلی کے خواب دکھا کے تو آج ہر ایک کو اتنی مشکل زندگی میں مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا کہ افسوس تو ہم بیچارے کر سکتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی یہ خواہش نہیں ہے کہ چیزیں ہوں, لیکن جو انہوں نے لوگ اپنے ارد گرد اکٹھے کر لیے ہیں, جو ایک جال بن گیا ہے ان کے ارد گرد, کہیں ان کے ہاتھ کمزور تو نہیں پڑ گئے, کہیں وہ اب ان کے معاملے سے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا باہر, وہ چاہتے ہوئے بھی ایسے معاملات کے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہے. دیکھیں عمران خان ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو کنٹرول نہ کر پائے, یعنی ان سے ہمیں ہزار گلے ہونے کے باوجود وہ کپتان تو ایک اچھا ہے, تو اس اچھے کپتان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کرے. اگر وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تو پھر یہ لگتا ہے کہ وہ کپتان بھی اب اچھا نہیں رہا. تو اگر وہ اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول نہیں کرے گا, یا عمران خان کی طرف سے اور بلنڈر اس طرح کے ہوتے جائیں گے, جو لوگوں نے تو اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایک مغلیہ دور حکومت ہے, اب شغلیہ دور حکومت ہے. ہر روز ایک نئی ایسی انہوں نے چیز کی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک نئے سرے سے تماشا, پاکستان کا تماشا, پی ٹی آئی کا نہیں, عمران خان کا نہیں, پورے پاکستان کا تماشا بنتا ہے. تو اس طرح کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر یہ کنٹرول نہیں کیا جائے گا تو لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک تیسرے آپشن کے طور پر ایک آیا تھا عمران خان یا پی ٹی آئی کا معاملہ, وہ سرے سے ختم ہو جائے گا, اور یہ بہت افسوسناک بات ہوگی. تو اس لیے اگر انہوں نے افراد بھی ایسے ان کے ارد گرد آگے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ان کی چھانٹی کریں. عمران خان صاحب کا جو الیکشن سے پہلے ایک نظریہ تھا, وہ نظریہ فیل ہوتا نظر آ رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ میں جتنے بھی لوٹے ہیں, جتنی بھی دیگر جماعتوں کے لوگ ہیں, وہی کرپٹ لوگ, میں اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ اگر اوپر والا بندہ ٹھیک ہو جائے گا تو نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ نظریہ تو فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی بالکل فیل. تو بہت بات یہ ہے کہ اب وہی مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر کچھ کر کے دکھائیں گے تو بات بنے گی, نہیں دکھائیں گے تو اب لوگ زبانی کلامی باتوں سے یا ٹویٹ سے یا افسوس سے یا ماتم اور رونے دھونے سے بہلنے والے نہیں ہیں. اب انہیں کرنا پڑے گا, کر کے دینا پڑے گا. اور یہ پاکستان کی پوری قوم نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے ایسے انصاف پسند لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں, جو یہ کرتے ہیں, جو اس طرح کی چیزوں پہ سٹینڈ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے مذہبی معاملات میں, آسیہ مسیح کے مسئلے میں, عاطف میاں کے مسئلے میں, بے شمار چیزوں میں پی ٹی آئی کے اندر سے مزاحمت آئی, پی ٹی آئی کے اندر سے احتجاج آیا. یہ ایک بہت اچھی روایت ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو عمران خان سے انہوں نے توقعات وابستہ کی تھی پاکستان کے لیے, پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے, انہیں چاہیے کہ وہ کھڑے ہوں اور وہ اگلی صفوں میں نظر آئیں. اس طرح کی ان کی جو پالیسیاں اور اقدامات ہیں جو ملک کے خلاف ہیں, جو پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, جو عمران خان کے خلاف ہیں, سب سے پہلے وہ کھڑے ہوں اور عمران خان کو روکیں اور عمران خان کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کریں. تب جا کر ملک کا بھی بھلا ہے, پی ٹی آئی کا بھی بھلا ہے, عمران خان کا بھی بھلا ہے. اچھا, اس میں دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ الیکشن کے دنوں میں جب بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کی, تو وہ ان کی طرف سے ایک ریئیکشن جا رہا تھا کہ ہم کیا کریں, ہم بھی مجبور ہیں نا. کہ دیکھیں اگر ہم شعوری لیول کے اوپر بات کریں تو کچھ فیصد لوگ ہیں جو شہروں کے اندر رہتے ہیں. اگر آپ دیہاتوں کے پیچھے ذرا چلے جائیں, پاکستان کی جو کثیر تعداد ہے اور دیہاتوں کا جو ایریا ہے, جو ان کی پولیٹکس کا جو ہے وہ بہت مختلف ہے, وہاں پر آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ وہ لوگ, انہی لوگوں کو جو لوگ سالوں ہاں سال ان کو لوٹتے آ رہے ہیں, ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں, ان کے ساتھ ظلم کرتے آ رہے ہیں, انہی لوگوں کو بار بار وہ چن رہے ہیں, اور وہی لوگ چن کے آتے ہیں. لوگ خود سے کیا تبدیلی نہیں چاہتے, یا وہ بھی مجبور ہو گئے کہ ان لوگوں کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی. یہ کیا معاملہ, کیا سینیریو ہے کہ سوسائٹی کے گراؤنڈ لیول کے اوپر چینج کیسے آئے گا؟ دیکھیں گراؤنڈ لیول پہ چینج آئے گا شعور سے اور تعلیم سے. شعور اور تعلیم دینے کی ضرورت ہے, لیکن چینج تھا. ابھی عمران خان صاحب نے جس طرح کا ماحول بنایا, یا ریاستی ادارے ان کے پیچھے تھے جنہوں نے ان کو لایا, ان کی پرورش کی, سب ہمارے سامنے ہے, اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو کیوں آپ نے ان لوگوں کو لایا؟ آپ اس وقت کی صورتحال یہ تھی, دیکھیں جیسے اب ہم لوگ اسلام آباد سے ہیں, تو ہمارے اسلام آباد میں خرم نواز راجہ آئے, ہمارے اسلام آباد میں علی نواز اوان آئے, اسد عمر تیسرے حلقے سے آئے. چلیں اسد عمر ایک پرانا نام تھا, لیکن علی نواز اوان جو آئے وہ تو ایک نیا آدمی ہے, وہ ایک کارکن عام آدمی ہے. اگرچہ اب ان کے طور اتوار بدل کے خرم نواز راجہ ہیں, وہ ایک عام آدمی ہیں, عوامی آدمی ہیں. تو میں گل صاحب ہے جو ڈی جی خان کی سیٹ, جی بے شمار جگہوں پہ, لیکن میں اپنے اسلام آباد شہر کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر وہاں پر ایک عام کارکن کو آپ نے اپنا ٹکٹ دیا اور آپ نے ان کے اوپر اپنا جھنڈا جب ان کے ہاتھ میں پکڑایا تو لوگوں نے اس کو ووٹ دیا, تو آپ نے کیوں اپنے پرانے کارکنوں کی حق تلفی کی؟ آپ نے کیوں ایسے لوٹے اور ایسے؟ اسلام آباد کا حلقہ تو وہ تو پڑھے لکھے لوگوں کا حلقہ ہے نا اسلام آباد. مطلب میں اسلام آباد کی تو اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ وہ وہاں صرف 3 ہی امیدوار ہیں, اور ان تینوں سے نا حیدرآباد کو سمجھنا آسان ہے. تو
پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اگر انہوں نے ایسا کیا تو باقی جو ہمارے ملک کے علاقے ہیں وہاں تو لوگوں کو جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر کی طرف لوگ چل پڑتے ہیں، اور ہوا چونکہ عمران خان کی چل رہی تھی تو عمران خان جس کو ٹکٹ دیتے وہ آ جاتا ہے، لیکن انہوں نے غلط فیصلے کیے. تو اس سے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے، کبھی کبھی تو نہیں، مطلب یوں لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ٹھیک کہتے ہیں، اور جو ان کے بارے میں کہتے رہے وہ ٹھیک کہتے رہے کہ یہ خود بدنیت ہے. اگر یہ خود بدنیت نہ ہوتے تو اتنے تھوڑے دنوں میں آپ، یعنی ٹھیک ہے یہاں جتنے حکمران آتے رہے وہ غلطیاں کرتے رہے، لیکن اتنی غلطیاں اور اتنے تسلسل کے ساتھ غلطیاں تو ہم نے کسی اور کی نہیں دیکھی جتنی ان کی آنا شروع ہو گئی. تو مطلب یہ ایک ایسی افسوسناک صورتحال ہے کہ جس پر ایک عام پاکستانی، اور خاص طور وہ پاکستانی کہ جس نے توقعات وابستہ کی تھی، جس نے امیدیں وابستہ کی تھی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے، آپ کو پتا ہے ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ جو ان کی خوشنما نعروں میں اور ان کی باتوں میں آگے تھے، اب وہ بیچارے منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. تو یہ بہت افسوسناک صورتحال. آپ نے شعور کی بات کی کہ سوسائٹی کے اندر شعور جو ہے، شعور کے ذریعے سے تبدیلی آئے گی. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ایک بہت بڑا رول رہا ہے مدارس کا لوگوں کو شعور دینے میں. اگر ہم بات کریں پاکستان کی شرح خواندگی کی تو اس میں مدارس کا ایک بہت بڑا رول ہے. مدارس خاص طور پہ وہ لوگ جو دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر مدارس بہت پڑھے لکھے لوگ وہاں پر ان کو مہیا کر رہے ہیں جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے. تو پاکستان نے جو مدارس نے پاکستان کی جو شرح خواندگی ہے اس میں اضافے کا سبب بنا ہے. ایک آپ سمجھ لیں کہ 50% ہاتھ اس میں مدارس کا ہے. مدارس کا کام فکری طور پہ لوگوں کو مضبوط کرنا ہے، فکری طور پہ لوگوں کو شعور دینا ہے. لیکن گزشتہ 35-40 سالوں کے اندر ہمیں مدارس کا رول کم ہوتا ہوا نظر آیا ہے. مدارس کو اپنی چار دیواری کے اندر بند کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو مدارس سے نکلنے والے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کوئی سوسائٹی کے اندر کوئی اتنے زیادہ کارنامے نہیں کیے، یا انہوں نے جو ان کی کارکردگی ہے وہ اس طرح سے انہوں نے سوسائٹی کے اندر نہیں دی کہ جس سے سوسائٹی کے اندر ان کو مانا جاتا ہے یا وہ اپنا لوہا منوانے میں کامیاب ہوتے. تو کمی کہاں پر رہے گی، کوتاہی کہاں پر رہے گی، کیا مسئلہ ہوا اور کس طرح اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ پچھلے 30-40 سالوں کے دوران مدارس میں کمی آئی یا ان کے کردار میں یا اثر و رسوخ میں کمی نہیں. الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں کہ مدارس کی طرف رجوع بڑھا ہے اور بہت زیادہ بڑھا ہے. مدارس کی تعداد میں اضافہ ہوا، مدارس کی طرف آنے والے بچوں میں اضافہ ہوا. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ایک دوست سے بات کر رہے تھے، انہوں نے اپنی جو کارگزاری سنائی، تو ایسے ایسے خاندانوں سے بچے آئے ہیں کہ جن کا دینی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. وہ اس جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے نا عالمی سیناریو میں اسلامو فوبیا ہے، ایسے ہم داخلی سطح پر آ جائیں تو یہاں مدارس فوبیا ہے. اور جتنا زیادہ دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کمپین چلائی گئی تو لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے. پاکستان میں مدارس کے خلاف جتنی مہم چلائی گئی اس کی وجہ سے لوگ مدارس کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس کی وجہ سے مدارس کے نظام میں مدارس کی طرف کا جو اس کی طرف رجوع ہے اس میں بے پناہ اور بے تحاشا اضافہ ہوا. یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ اعداد و شمار اٹھا کر دیکھ لیں کہ 2001 میں مدارس کی تعداد کیا تھی. پچھلے 30-35 سالوں کے اندر مدارس کے اندر لوگوں کا رجحان بھی بڑھا ہے، مدارس کا اثر رسوخ بھی بڑھا ہے، اور سوسائٹی کے اندر ان کا کنٹریبیوشن بھی بڑھا ہے. جی سب چیز بڑھی، لیکن ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ مدارس کے خلاف کمپین چلی، مدارس کے خلاف یعنی اس انداز سے مہم چلی کہ جیسے عالمی دنیا میں مسلمانوں کا ایک خاص نقشہ، مسلمانوں کی ایک خاص تصویر پینٹ کی گئی، ایسے ہمارے پاکستان میں اور ظاہر ہے کہ پھر عالمی سطح پر بھی مدارس کی ایک ایسی تصویر پینٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی یہ تو ناکارہ ہیں اور یہ تو فلاں ہیں اور یوں اس طرح کی بات. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ بہتری کی گنجائش، اس کا انکار نہیں ہے، بلا شبہ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس پورے عرصے میں مدارس کا بازو مروڑ کر ان سے کہا گیا کہ آپ بہتری لائیں. یا آپ جیسے عمران خان کی آپ مثال لے لیں کہ انہوں نے کہا جی مدارس کے بچے ہمارے بچے ہیں اور ہم مدارس کے لیے یوں کر دیں گے، اور ان کی تقریر کو دیکھ کر یہ لگا کہ جیسے آدمی سمجھتا ہے کہ مدرسے سے پڑھا بچہ جو ہے نا اگلے دن جج لگا دیں گے، جی اگلے دن یہ جج لگا دیں گے اور بس ان کی تو جو سب اٹھیں گے تو منظرنامہ بدلا ہوا ہوگا. لیکن عملی طور پر کیا ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اصلاحات چاہتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی بگاڑ چاہنے والے ہیں لیکن یہ سمجھتے جانتے نہیں. تو مدرسہ ریفارمز کے نام سے، اصلاحات کے نام پر مدارس کے اندر بگاڑ کا بیڑا اٹھایا گیا، اور جس نے بھی اٹھایا
وہ آپ کے سامنے ہے. پرویز مشرف اس کا سب سے بڑا دائی تھا, اس نے سب سے زیادہ مدارس کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی. عمران خان آئے تو ہمیں یہ لگا کہ شاید یہ اصلاح چاہتے ہیں, نتیجہ یہ نکلا کہ پتہ چلا کہ یہ بھی بگاڑ ہی چاہتے تھے. کیوں؟ اس کے بعد سے ان کی جو اقدامات ہیں, جس انداز سے ان کا جو طرز عمل دینی مدارس کے بارے میں, آپ دیکھیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا. عمران خان کی حکومت کی طرف سے مدارس کا کیا بھلا ہوا؟ جو مسائل تھے وہ ویسے کے ویسے, کوئی پیش رفت نہیں ہے, کوئی اچھائی نہیں ہے, بلکہ مدارس کی جو قیادت ہے انہوں نے, اتحاد تنظیمات مدارس نے عمران خان سے ملاقات کی, پورے مذہبی طبقے کی مخالفت کے باوجود. دیکھیں نا, ایک قسم کا ماحول بنا ہوا ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ یہودی ایجنٹ ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کے ایجنڈے پہ آیا ہوا ہے, اور مدارس کی قیادت کو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جی آپ نہ ملیں, اگر آپ ملیں گے تو آپ کا ملنا ایک قسم کا عمران خان کی تقویت کا باعث ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان بھی ظاہر ہے کہ سیاسی گیم سکورنگ کے لیے یہ سب کر رہے تھے, لیکن دینی مدارس کی قیادت نے ہمیشہ جو باقی چیزیں ہیں ان سے کبھی متاثر نہیں. انہوں نے ہمیشہ مدرسے کا بھلا سوچا, مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا بھلا سوچا, اور اپنے دروازے کسی کے لیے بند نہیں کیے. تو وہ ملے عمران خان سے اور ان کے سامنے اپنے سارے مسائل رکھے, اور عمران خان نے وعدہ بھی کیا, لیکن اس کے باوجود کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا, کوئی اجلاس تک نہیں ہوا, کوئی میٹنگ تک نہیں ہوئی, اور اس سے لگتا ہے کہ ان کے جو ارادے ہیں وہ ٹھیک نہیں. اچھا, پھر چلیں جی مسائل حل نہیں ہوئے, آپ کے رجسٹریشن کا مسئلہ جوں کا توں, آپ کے بینک اکاؤنٹس کا مسئلہ جوں کا توں, آپ کے باہر سے آنے والے بچوں کے ویزوں کا مسئلہ جوں کا توں, ہر ایک معاملہ یعنی پہلے سے زیادہ خرابی کا باعث. اور قوائف طلبی کے نام پر چھاپے اور جتنی چیزیں ہیں نا, مطلب وہ ایک پوری کہانی ہے, وہ سب اپنی جگہ. اور اوپر سے کیا ہو گیا جی کہ جی اب مدرسے حکومت اپنی تحویل میں لے رہی ہے, اور کریک ڈاؤن شروع ہو گیا, اور فلاں مدرسے پہ قبضہ, اور فلاں مدرسے کو اوقاف نے اپنی تحویل میں لے لیا. تو آپ کل عدم تنظیموں کے خلاف کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ کریں جی, وہ تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے, آپ نے یہ سب کیا اور اب آپ ہی اس کو لپیٹنا چاہتے ہیں تو کریں, لیکن مکس کیوں کر رہے ہیں؟ نام کل عدم تنظیموں کا کریک ڈاؤن مدارس کے خلاف آپ جو ہے نا وہ سامنے آپ نے اور ٹائٹل رکھا, اور اندر سے آپ اور چیز کرنا شروع. عالمی پروپیگنڈے کو آپ تقویت دے رہے ہیں جہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ کل عدم تنظیموں کی جو کاروائیاں کل عدم کاروائیاں ہوتی ہیں, مدارس ان کا ایک حصہ ہے. اگر مدارس کے اب آپ دیکھیں نا کہ یعنی حماقت کی انتہا ہے کہ آپ کی انڈیا کے ساتھ جنگ چل رہی ہے, پلوامہ میں حملہ ہوا تو ان کا اپنے کشمیری نے کیا, مطلب وہ جو خودکش تھا وہ کشمیری تھا. آپ نے آ کر یہاں پاکستان میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا, تو کیا میسج جائے گا کہ اس کا مطلب آپ نے حالیہ کریک ڈاؤن میں بھی کچھ مدارس کو بند کیا گیا, بہت سارے مدارس کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن الحمدللہ دیکھیں وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس کا ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ ہم کسی مدرسہ کو, دینی ادارہ کو بند نہیں ہونے دیں گے, نہ کوئی یہ خواب دیکھے, نہ ہم یہ کرنے دیں گے. الحمدللہ ہم نے نہیں کرنے دیا, اب بھی نہیں کرنے دیا, اور نہ انشاءاللہ جی کبھی ہم کرنے دیں گے. لیکن انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی, اور بے شمار مدارس ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ نوٹس لے کر آگے اور ایسے انداز سے بابو جی فائل لے کر آگے کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ مدرسہ اس کی پہلی اینٹ سے لے کر یہاں تک ان کے بجٹ سے بنا. حالانکہ اس مولوی بیچارے نے پہلی اینٹ سے لے کر اوپر تک بنانے میں, اس کو چلانے میں, اس نے کن کن مراحل سے وہ کیسے جتن کر کے وہ یہاں تک پہنچا. لیکن بس یہ ایک عجیب. اچھا, کچھ دیر پہلے ایک مسئلہ یہ بھی آیا تھا کہ قوائف جمع کرنے کے نام پر جو مدارس کے اساتذہ ہیں ان سے باقاعدہ طور پر ان کے گھر والوں کے نمبر مانگے گئے, اور گھر میں ان کی جو مستورات ہیں ان کے نمبر بھی انہوں نے, ان کی تعداد اور نام اور اس طرح کی چیزیں بھی گھریلو معاملات کے اندر دخل اندازی کی سب چیزیں کرتے ہیں جی. بالکل ایسا ہر ادارے کے اندر, میرا ادارہ میرے پاس ہے, میں وہ فارم کیا, میں نے کہا جی بولیں آپ نے کیا پوچھنا ہے, یہ پوچھنا یہ پوچھنا. اور جب اس طرح کے پرسنل سوالات پہ آئے تو میں نے اس کو بہت سنا, میرا دل کرا تھا کہ میں اس کو ماروں, لیکن پھر میں نے سوچا کہ اب مہمان آیا ہوا میرے گھر آیا ہوا ہے تو میں اس کو کیوں ماروں. پھر میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا تمہیں بھی شرم نہیں آئی جو میرے پاس یہ پرفارمر لے کر آئے, اور جس نے تمہیں بھیجا اسے بھی شرم نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ میرے پاس جب آئیں گے تو وہ پھر بھی سوچ سمجھ کے آئیں گے, اسلام آباد میں ہم لوگ بیٹھے ہیں, پھر وفاق میں بیٹھے ہیں. لیکن جو عام جگہوں پر مدارس کے مہتممین ہیں ان کے ساتھ تو بہت ہی حد تک آمیز رویہ, بہت ہی توہین آمیز سلوک. بھائی ایسے یعنی وہ لوگ جو قوم کے بچوں کو پال رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں, شعور دے رہے ہیں, وہ آپ کی دینی مقتدار رہنما ہیں, آپ نے ان کو الیاذ باللہ ایسے بنا دیا کہ جیسے خدا نخواستہ وہ چور اور ڈاکو اور جرائم پیشہ ہوں. اور ان کی ساری تان اب آ کر مدارس کے اوپر ٹوٹتی ہے. یعنی جرائم پیشہ لوگوں کو کھلی چھوٹ ہے, ہر گڑبڑ کرنے والوں کو کھلی چھوٹ ہے, اور مدارس کے لوگوں کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے, جاسوسی بھی ہو رہی ہے, سب کچھ مدارس کے لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے. تو مطلب جو طرز عمل ہے یہ بہت افسوسناک ہے. اور جو کریک ڈاؤن حالیہ ہوا, اس کریک ڈاؤن کی وجہ سے
یعنی بہت منفی تاثر گیا. اس سے یہ لگا کہ ان کے ارادے خطرناک ہیں اور یہ مدارس کے بارے میں جو ان کی سوچ ہے وہ سوچ اور ہے اور ان کی جو اعلانات تھے وہ بالکل اور تھے. تو اس لیے اب مدارس کے اندر پڑھنے والے جو لاکھوں لوگ ہیں، پھر ان کے رشتہ دار ہیں، پھر ان کے خاندان ہیں، پھر ان کے وابستگان ہیں، پھر مدارس کے فضلاء ہیں، تو پاکستانی معاشرے سے تو آپ دین کو الگ نہیں کر سکتے. نہ آپ پاکستان کے لوگوں سے کی جو دینی وابستگی ہے اس پہ اسے کمزور کر سکتے ہیں. دیکھیں جیسے آپ نے بات کی کہ نیوزی لینڈ کی مسجد میں، اسی مسجد میں خون بہہ کر وہاں کے قالین اس خون سے سرخ ہوئے، اور عصر کی نماز میں اسی مسجد میں نمازیوں کا یہ حال ہے کہ وہ سڑکوں پہ کھڑے. تو آپ جب شدت سے کام لیں گے، آپ جب جبر سے کام لیں گے تو جبر کے نتیجے میں ریئیکشن بڑھے گا، جبر کے نتیجے میں لوگ اور زیادہ آئیں گے. تو اس لیے اسی طرح یہ جو آپ نے بات کی مستقبل کے حوالے سے، اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں کہ مدارس میں بلا شبہ بہت بہتری کے امکانات موجود ہیں، لیکن وہ بہتری جب تک رضاکارانہ طور پر نہیں آئے گی اور خود اہل مدارس نہیں کریں گے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ بازو مروڑ کر یہ جبر کے ساتھ ایسا کرے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اچھا بات یہ ہے کہ مدرسہ چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت ہمت کا کام ہے. مدارس وہ ادارے ہیں سوسائٹی کے جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے سوسائٹی سے لے نہیں رہے، سوسائٹی کو بہت کچھ دے رہے ہیں. حکومت سے کچھ لے نہیں رہے، حکومت کو فراد کار تیار کر کے دے رہے ہیں جو عام معاشرے کے اندر ہونے چاہیے. ورنہ حکومت نے بھی جب مدرسے تحویل میں لیے تو پتہ چلا کہ کچھ مدارسی تحویل میں لیے تو ان کو چلانے کے لیے 84 کروڑ روپیہ ماہانہ اخراجات ہے جو حکومت کو چاہیے. تو حکومت نے کہا کہ یہ ہم نے کون سا نیا جو ہے نا وہ اپنے سر کے سردت پال لیا. تو یہ مسائل مدرسہ چلانا جو عام لوگوں کو جو پہلے پرویز مشرف نے بنایا نا ماڈل مدارس، ہمارے سامنے سرکاری میٹنگ میں باقاعدہ ایک ذمہ دار افسر نے یعنی ایک دفعہ نہیں بارہا یہ کہا کہ جی یہ مدرسے آپ وفاق والے لے لیں، آپ اس کو چلائیں، ہم سے نہیں چل رہے. وہ بھی 3 بنائے تھے، اسلام آباد میں، سکھر میں اور شاید کراچی میں. 3 جگہوں پر ماڈل مدارس بنائے، اس پہ کروڑوں اربوں کے بجٹ لگے، اس پہ پیسہ لگا، سب کچھ ہوا، بہت زیادہ تنخواہیں دے کر لوگ اس پہ اپوائنٹ کیے گئے. اس کے باوجود وہ 3 ادارے آپ سے چلے نہیں، اور آپ چلے ہیں کہ جی ہم اتنے مدارس کو لے لیں گے. اور یہ ہمیشہ کا سرکاری اسکول نہیں چلتے، انہوں نے مدارس کہاں پہ چلتے. تو ہمیشہ کا یہ تلخ تجربہ ہے کہ جیسے بھٹو دور میں بہت سارے ادارے لیے گئے اور پھر ان کا جو نتیجہ انجام ہوا. اچھا مدارس کے حوالے سے میں اسپیسیفک بات کرنا چاہوں گا کہ مدارس کا اصل جو کام ہے وہ ہے علم کی حفاظت کرنا اور اہل علم علماء ثقہ علماء تیار کرنا. بہت اچھا، بہت نیک کام، نبوی منہج ہے. جو علماء ہے وہ جو انبیاء کے وارثین ہیں اور وہ دین کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہمیں ان کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس نے اپنے آپ کو صرف اسی حد تک محدود کر کے رکھا؟ اب مثال کے طور پہ مدرسے سے جو اسٹوڈنٹ نکلتا ہے، جو ایک عالم نکلتا ہے، اس کی کھپت کہاں پر ہو سکتی ہے؟ یہاں تو وہ اس جیسے کئی اور مدارس کے اندر بطور استاد آ سکتا ہے، یا جو مساجد ہیں وہاں پر مساجد کے اندر وہ امام اور خطیب کے فرائض انجام دے سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کی وہ جو دوسری جو ہمارے جو فیلڈز تھیں اس حوالے سے بھی اسٹوڈنٹس کو تیار کیوں نہیں کیا گیا تاکہ وہ اس فیلڈز میں جاتے؟ مثال کے طور پہ سیاست ہے تو ہمارے باقاعدہ طور پہ ایسے لوگ ہونے چاہیے تھے جو تیار کر کے جن کو باقاعدہ طور پہ سیاست پہ بھیجا جاتا اور وہ لوگ جو ہے مین سٹریم کا حصہ بنتے. اور پھر مدرسہ تو ایک سکول ہے جہاں پہ آپ کو علم سیکھنا ہے، تو اگر ایک سیکشن آپ کے پاس ایک کلیہ باقاعدہ طور پہ علم کا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سائنٹیفک کلیات بھی اس کے اندر لے آتے تاکہ آپ سوسائٹی کے ساتھ مین سٹریم ہو سکتے، یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ لیکن جی مسئلہ یہ ہوا کہ مدرسہ کو تو سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں دیا گیا نا. اگر مدرسہ نے کبھی یہ سوچا کہ ہم کچھ بہتر کریں، کچھ اچھا کریں، تو پتہ چلا کہ رجسٹریشن کا مسئلہ، قوائف کا مسئلہ، فلانا مسئلہ، تو مدارس کو پازیٹیو سائڈ پہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملی. ایک تو سب سے بڑی خرابی ہے کہ مدرسے والوں کی چاہت ہے لیکن حکومتی مسائل بڑھ جاتے ہیں. جو طرز عمل ہے اس طرز عمل نے مدرسہ کو اپنے ٹریک پہ اس طرح یعنی جو ضرورت تھی ان کو مد نظر رکھنے نہیں دیا. دوسرا بڑا مسئلہ ہے وسائل کا. وسائل ایک ایسی مجبوری اور کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکی. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض مدارس میں ہوا لیکن اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ہمارا درس نظامی کی حد تک تو ایک تعلیم ہے، اس کے بعد اسپیشلائزیشن کا ہے مرحلہ، تو اس اسپیشلائزیشن کے مرحلے میں مختلف قسم کے ادارے قائم کیے جاتے جیسے کہ ماشاءاللہ قائم ہوئے. الحمدللہ بھی آپ دیکھیں پاکستان کے ہر شہر میں ایسے ادارے، ایسی محنت اور ایسی کوشش ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ میڈیا کے حوالے سے محنت کر رہے ہیں، دیگر شعبوں پہ کام کر رہے ہیں، تو ایسا کام ہو تو رہا ہے. لیکن آپس میں کوارڈینیشن کی کمی کی وجہ سے اس کو مرتب نہیں کیا جا سکا، اسے منظم نہیں کیا جا سکا. تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ہمارے یہاں جو مختلف مکاتب فکر کی سرکردہ شخصیات ہیں انہیں
اس حوالے سے سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور جو معاشروں کی ضروریات ہیں، جو مستقبل کے چیلنجز ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے کوئی ایسی حکمت عملی تیار کریں کہ جس حکمت عملی کے تحت مدارس سے نکلنے والے جو رجال کار ہیں وہ صحیح معنوں میں امہ کی رہنمائی کا اور لوگوں کی جو دینی حوالوں سے ضروریات ہیں اور جو مستقبل کے جو انسانی نفسیات ہیں اور مسائل ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو تیار کیا جا سکے۔ تو بہرحال کام کرنے کی ضرورت ہے اور بہت ہے، لیکن مسائل بھی ہیں اور بہت ہیں۔ اچھا، حکومتی لیول کے اوپر جیسے کہ آپ نے مشرف دور کے اندر ہوئے یا ابھی بھی جو انہوں نے باقاعدہ کمیٹی بنائی جس کی شفقت محمود صاحب کو انہوں نے چیئرمین بنایا ہے، اس کے اندر بھی کہا کہ مدارس کی اصلاحات کے اوپر ہم بات کریں گے، کیا حکومتی لیول کے اوپر کبھی اس موضوع کے اوپر بات ہوئی ہے کہ حکومت کے وہ ادارے مثال کے طور پہ جیسے آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے یا آپ کے اور جتنے ادارے ہیں، آپ کے دیگر محکمہ جات ہیں، ان کے جو ان کی ضروریات ہے اس کے مطابق کچھ سبجیکٹس مدارس کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا دیے جائے ان طلباء کو؟ ایک تو وہ طلبہ ہیں جنہوں نے ثقہ عالم بننا ہے، ان کا تو مسئلہ علیحدہ ہے جنہوں نے، لیکن عام اسٹوڈنٹس جو ہے کئی ان کے لیے علیحدہ سے ایسے ڈپارٹمنٹ بنا دیا جائے اور ان کو وہ سبجیکٹس پڑھا دیے جائے تاکہ وہ آرام سے ایزیلی ان کی کھپت ان اداروں کے اندر، حکومتی اداروں کے اندر، آپ کو جوڈیشل سسٹم کے اندر، آپ کے پولیس کے محکمے کے اندر، آپ کے فوج کے محکمے کے اندر یا اور جگہ پر ان کو کھپایا جا سکے۔ کیا اس حوالے سے بھی کوئی پلان؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے نا، وہ ایک ایسی پیچیدہ بات ہے، وہ ایسی ٹیڑھی کھیر ہے کہ وہ اس کا حل، اس کا سیدھا ہونا مشکل ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں جوڈیشری کی، آپ بات کر رہے ہیں پولیس کی، آپ بات کر رہے ہیں دوسرے شعبوں کی، وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جو ڈگری لے کر مدرسے کا بچہ نکل رہا ہے اس ڈگری کو لے کر جانا وہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، اس کے راستے بھی بند کیے جاتے ہیں۔ مثلاً اسلامیات ہے، عربک ہے، اس کے جو ٹیچرز بھرتی ہوتے ہیں، تو ابھی حالیہ دنوں میں KPK میں جہاں پچھلے 5 سالوں سے PTI کی حکومت چیخ کے مر گئی ہے کہ ہم 10,000 وظیفہ دے رہے ہیں، ہم مدرسے کے بچوں کو ساتھ یہ کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ جو عالمیہ کی سند ہے اس سند کے نمبروں کو میرٹ کا حصہ ہی نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ تاکہ مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ جب میرٹ میں کی بات آئے گی تو اس کی جب سند کو آپ نے اس کی ڈگری کو میرٹ کا حصہ ہی آپ نہیں بنا رہے تو وہ کیسے وہاں پر سلیکٹ ہو جائے گا؟ اور اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو بہت سارے ایسے نوجوان ہیں، ایسے بچے ہیں کہ جو یونیورسٹیوں سے پڑھے، جن کے پاس علم تو نہ ہونے کے برابر ہے، بس انہوں نے گزارا کر لیا اسلامیات چونکہ آسان اسکولوں وغیرہ کا جو نصاب ہے تو ان کے بعد ڈگری آ گئی۔ تو وہ لوگ کہ جن کے پاس علم نہ ہو، جن کے پاس فکر نہ ہو، جن کے پاس نظریہ نہ ہو، جن کے پاس اہلیت ہی نہ ہو، ان کو تاکہ وہاں پر کیا جائے۔ تو مطلب مدارس کے لوگوں کی جس شعبے میں انہوں نے اسپیشلائزیشن کر رکھی ہے، وہاں کے بھی راستے بند کرنے کی کوشش، وہاں پر بھی امتیازی آپ کے سمجھتے ہیں جو ایم اے اسلامیات کا ایک اعلیٰ طالب علم ہے اور ایک طرف عالمیہ کا تو متوسط طالب علم ہے، ان دونوں میں علمی حوالے سے زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو ادھر کا طالب علم ہے اس نے اسلامیات میں ڈگری لی اس لیے کہ اسے اور کچھ نہیں آتا تھا، اس نے آخر میں سوچا کہ یہ سب سے آسان مضمون ہے، چلو یار اس میں سے نکل جائیں گے، اور جب جاب کا ٹائم آیا تو اس نے اپلائی کی تو کمپٹیشن ہی نہیں۔ آپ نے کمپٹیشن میں دوسری طرف اگر مثال کے طور پر آپ کے 100 بچہ کھڑا ہے جس نے عالمیہ کی ہوئی ہے اور 7 اسکول بھی پڑھا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو کمپٹیشن سے خود ہی آؤٹ کر دیا۔ کیوں آؤٹ کر؟ تو اس کے مقابلے میں تو سب سے کمزور ترین بچہ وہ یعنی نوجوان ہے وہ آئے گا۔ تو حکومتوں کا اور خاص طور پر بیوروکریسی کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ مدارس کے پڑھے ہوئے بچوں کو ایک الگ مخلوق سمجھتے ہیں، وہ ایک الگ دنیا کے بچے سمجھتے ہیں، انہوں نے کبھی ان کو اپنا بچہ سمجھ کے سوچا ہی نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک مستقل طور پر ایک الگ یعنی آپ سمجھیں کہ گروہ ہی بن گیا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں، بیوروکریسی ہے، دیگر شعبوں کے لوگ ہیں، وہ مدارس کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں۔ عمران خان نے جیسے کہا ایسے وہ سمجھیں، اور عمران خان سمیت سارے سمجھیں، اور جب سمجھیں گے پھر معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اگر کہیں آپ ان کو بچہ اور سلوک آپ ان کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں جیسے وہ اپنی بچیوں کے ساتھ کرتے تھے، اگر آپ سلوک ان کے ساتھ وہ کریں تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ 5-6 مہینوں میں جو موجودہ حکومت آئی ہے کوئی پیش رفت ہوئی ہے یہ سوائے جو زیادتیوں کے علاوہ؟ کوئی جی پیش رفت ہوئی، جی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے، انہوں نے ساری منسٹریوں کے لوگوں کو بلایا، شفقت محمود صاحب کی سربراہی میں کمیٹی قائم فرمائی، اور اس کمیٹی کا آج تک اجلاس ہی نہیں ہوا۔ شفقت محمود صاحب نے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اتحاد تنظیمات مدارس کے ساتھ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ تو اب آپ اس سے ان کی سنجیدگی کا اندازہ لگائیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا جی ہم ایک نصاب کا وہ لے کر آئیں گے۔ انہیں یہ تھا کہ جب مدرسوں والوں سے ہم کہیں گے کہ ایک نصاب لے کر آئیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم نہیں لے کر آتے، تو ہم ساری دنیا میں کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ مانتے نہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے آگے بڑھ کے کہا کہ جی بہت اچھی بات ہے، ہم لے کر آتے ہیں، ہم تو پڑھاتے ہی وہ نصاب ہیں، آپ پہلے میٹرک سے شروع کریں، اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہے۔ ظاہر میٹرک کے بعد کوئی بچہ میڈیکل میں، کوئی انجینئرنگ میں، کوئی اسلامک اسٹڈیز میں چلا جاتا ہے، آپ میٹرک تک ایک کریں۔
ان سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور ہمارے ہاں جو فیکٹریاں ہیں تعلیم کے نام پر لوگوں کا لو نچوڑنے والی جونکیں ہیں وہ مکر گئیں کہ جی ہم تو نہیں یہ کر سکتے. میں ان اداروں کے نام نہیں لیتا، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو بڑے مگرمچھ ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہ نہیں کر سکتے. ہم نے کہا جی ہم کر سکتے ہیں. تو اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بات ہی الٹ ہو گئی، اور اس الٹ بات کی وجہ سے انہوں نے نہ یکساں نصاب کے حوالے سے کوئی میٹنگ بلائی، نہ کوئی اور چیز کی. انہیں پتہ تھا کہ ہم جو چیز بھی کریں گے تو ہم گندے ہوں گے، خراب ہوں گے، تو اس لیے انہوں نے اس پہ کوئی پیش رفت نہ کی اور نہ ان کا کرنے کا ارادہ ہے. اور شفقت محمود صاحب ظاہر ہے کہ وہ اسی طبقے کے نمائندے ہیں، اور وہ تو پرویز مشرف صاحب کے رائٹ ہینڈ رہے اور آج ان کے رائٹ ہینڈ ہیں، تو ان سے ہم کیا کس خیر. اوورآل ہمیں حکومتی نمائندگان جو ہیں وہ کسی بھی معاملے میں، یہ تو اپنے مدارس کا ذکر کیا، ہم کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں معاملہ، کسی معاملے میں وہ سنجیدہ نظر نہیں آ رہے کہ سنجیدگی کے ساتھ مسائل کو حل کرے، اور وہ اس طرح سے جس طرح سے ان کو مسائل حل کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کرے. بہت شکریہ عبدالقدوس مفتی صاحب ہمارے ساتھ دینے کے لیے. ناظرین کرام، یہاں پر ہمارے آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے بات کی مدارس کے حوالے سے، خصوصی طور پہ ہماری ٹاک ہوئی کیونکہ ہمارے ساتھ ترجمان موجود تھے وفاق المدارس کے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے مدارس کے حوالے سے، اور یہ ایک بہت بڑا ایک انسٹیٹیوٹ ہے. اگر حکومت اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہے تو یہ انسٹیٹیوٹ، یہ ادارہ، یہ لوگ معاشرے کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے اسکولز نے معاشرے کی ترقی میں کیا کردار ادا کیا ہے. آپ نے لاہور کے اندر ایک چھوٹا سا اسٹرکچر ڈیزائن کرنا ہے، آپ کو چائنیز انجینئرز بلانے پڑ رہے ہیں. یہ ہماری یونیورسٹیز کی صورتحال ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جس کو اگر یوٹیلائز کیا جائے تو سوسائٹی کے اندر بہت ہی رواداری اور بہت ہی ترقی ہو سکتی ہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس معاملے کو سمجھا جائے اور سنجیدگی سے اس کے اوپر عمل کیا جائے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اسی پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.